अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, इमरान खान की ईद कैसे गुजरी, इस एक्सक्लूसिव अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और ये कुछ ख़ास ज़राए से मालूमात, वो ज़राए जनाब बहुत छोटे लेवल के भी हैं, कुछ दरमियाने दर्जे के भी हैं, वहाँ जो कैदी हैं उनमें से भी हैं, और जो मुलाजमीन हैं उनमें से भी हैं, और कि कुछ और जो उनसे हटकर यानी जेल से बाहर के जराए हैं, उन सब की कलेक्टिव जो मालूमात है वो मैं आज आपके पास पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले तो ये अर्ज कर दूं कि ये इमरान खान की छठी ईद है जो जेल में गुजर रही है। 6 ईदें हो गई हैं। इमरान खान सबसे पहले 9 मई 2023 को गिरफ्तार हुए, लेकिन चंद दिन बाद, 3-4 दिन बाद रिहा कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद 5 अगस्त 2023 को उनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई। उस वक्त तक जो ईद कुर्बा थी वो गुजर चुकी थी, और उसके तकरीबन 8 महीने बाद पहली ईद आई, वो ईद रमजान थी 2024 की। फिर 2024 की कुर्बानी की ईद आई, और उसके बाद 2025 की 2 ईदें आई, और अब जनाब ये 2 ईदें जो है 2026 में आ चुकी हैं, और इमरान खान ये छठी ईद है। अच्छा, ये भी याद रखें कि 6 की 6 ईदें इमरान खान पढ़ नहीं सके, मतलब उन्हें ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा कैदी नहीं है कि जिसे कभी भी ईद की नमाज ना पढ़ने दी गई हो, बल्कि खसूसी एहतमाम कर लिया जाता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे कैदी भी होते हैं कि जिनकी सिक्योरिटी के बाकी मसाइल होते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलहदा कमरा मुख्तस कर दिया जाता है, वहां लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही होती है। बाज़ औक़ात जो जेल की इंतज़ामिया होती है वो भी उनके साथ आ जाते हैं, और उनके साथ उस कमरे में या जिसमें 15-20 अफराद होते हैं मिलकर ईद की नमाज अदा कर ली जाती है। लेकिन इमरान खान वो कैदी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, शायद पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, कि जिसको आज तक ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। इस दौरान जनाब जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो 147 जुमे भी आए। कैदियों को इजाजत है, उनके SOPs और उनके बेसिक राइट्स में है कि उनको बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। ये हर नमाज बाजमात पढ़ने की उन्हें इजाजत दी, मतलब ये उनके बुनियादी राइट्स में शामिल है। जब एक कोई शख्स कैद हो जाता है तो उसके कुछ जो हकूक हैं वो सलब कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो कैदी होता है। लेकिन ये जनाब ईद की नमाज पढ़ना और जुमे की नमाज पढ़ना, ये वो बुनियादी हक है जो किसी तौर पर भी सलब नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरान खान का ये हक भी सलब कर लिया गया, और 147 जुमा की नमाजें हैं जो वो बाजमात अदा नहीं कर सके। इसके अलावा जनाब ये जो दिन अगर इसको काउंट किए जाए तो 1026 दिन, 1026 दिन होते हैं इमरान खान की कैद को। इसको अगर घंटों में मैं तब्दील करूं तो 24,624 घंटे हुए हैं इमरान खान कैद हुए, और अगर इसको मिनटों में करूं तो 14,77,440 मिनट हुए हैं इमरान खान की इस कैद को। इमरान खान ने ये ताज़ा ईद 2026 की जनाब ये 27 मई 2026 की ईद कैसे गुजारी, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या इन 1026 दिन में तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, क्या इमरान खान की मोहब्बत कम की जा सकी या नहीं की जा सकी। बहुत कोशिश हुई, कोई तस्वीर सामने नहीं आई, कोई आज तक उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। आज तक उनकी जनाब जो वॉइस समात हुई, 1-2 और एक आध जनाब उनकी जो वॉइस लीक हुई, उसके अलावा कुछ नहीं है। और 1-2 तस्वीरें भी थी जो लीक हुई। इसके अलावा जनाब इमरान खान की कोई झलक, कोई बात, कोई गुफ्तगू, कोई वीडियो, कोई ऑडियो बिल्कुल सामने नहीं आ सकी। वजह कि इमरान खान जिंदा है। ये सबसे पहला जो मैं क्लिप आपको दिखा रहा हूं, ये जनाब गिलगित बल्तिस्तान का है। मतलब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं 7 जून 2026 को, और वहां पर भरपूर तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। ये जनाब पोलो ग्राउंड था, और उसमें लोग खेल के बजाय कैदी नंबर 804 को याद कर रहे थे, उनके हवाले से नारे लगा रहे थे। क्या मंजर है जरा देखें।
عمران خان لوگوں کے دلوں میں کیسے زندہ ہے. میں ایک تصویر اور دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایک درخت ہے اور اس درخت, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ درخت وہ ہے کہ جو بہت ہی اونچا ہے, اور اس کی اونچائی پر پہنچنا اور اس کے سارے پتوں سے بھی اوپر جناب جھنڈا لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے. مطلب رسکی کام ہے, جان جا سکتی ہے, کوئی حفاظتی میئرز نہیں ہے, لیکن ہو جائے نا محبت تو اس پر کسی کا قابو نہیں ہوتا. لیکن یہ نوجوان جناب وہاں تک جاتا ہے, پہلے سیڑھی لگاتا ہے اور اس کے بعد شاخوں میں سے ہوتا ہوتا کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد یہ پی ٹی آئی کا پرچم لگانے میں کامیاب رہتا ہے. ایک اور, چونکہ عید قربان ہے لہٰذا لوگ قربانی کر رہے, لیکن عمران خان کی جگہ بھی قربانی کی جا رہی ہے. مطلب عمران خان کے نام کی بھی قربانی کی جا رہی ہے, اور اس کے لیے 804 خاص طور پر اپنے جانوروں پر لکھوایا جا رہا ہے کہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں عمران خان کے لیے کر رہا ہوں. مطلب اس حد تک لوگ محبت اب بھی کرتے ہیں. تمام کوششیں کے باوجود عمران خان کو عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا. دوسرا, عید کارڈ فار عمران خان. گزشتہ جو 2 سال گزرے اس میں عمران خان کو باقاعدہ عید کارڈ بھیجے جاتے تھے. عید کارڈ کی روایت تھی, آج سے کچھ سال پہلے عید کارڈ آیا جا کرتے تھے, لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن گزشتہ 2 سالوں میں عمران خان کے لیے لوگوں نے اتنے عید کارڈ بھیجے کہ وین کی وین بھر کر اڈیالہ جیل میں آتی تھی کہ جناب عمران خان کے یہ کارڈز ہیں. لیکن پھر سختی کر دی گئی. اب جناب گزشتہ جو 2 عیدیں ہیں, یعنی ایک یہ اور گزشتہ رمضان کی جو عید ہے 2026 کی, اس میں عید کارڈ موصول تو ہو رہے ہیں, لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اب تھوڑی مقدار میں ہیں, اب بہت زیادہ نہیں ہیں. بلکہ شروع میں کچھ عید کارڈ تو دیے بھی گئے. اس وقت ایک جیل اسسٹنٹ جیل سپرنٹینڈنٹ تھا, محمد اکرم اس کا نام تھا, اور وہ عمران خان کے ساتھ چونکہ رہا اور اس کو ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی کہ وہ عمران خان کو اسسٹ کرے گا. تو عمران خان کے ساتھ جو کچھ عرصہ رہ جائے پھر اس کا دل تو صاف ظاہر ہے پھر عمران خان کی مٹھی میں چلا جاتا ہے. تو اس نے عمران خان کے لیے خاصی فیسلٹیز پیدا کرنے کی کوشش کی, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ محمد اکرم جو اسسٹنٹ جیل سپرنٹینڈنٹ تھا وہ نہ صرف گرفتار ہوا, کافی عرصہ لاپتہ رہا, اس کے سورسز نوٹ کیے گئے, اور پھر بالآخر جناب اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر کے اس کو رہا کیا گیا. لیکن بات یہاں تک نہیں بنی, بلکہ ان کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا. اور لیکن وہ بھی کیا مرد کا بچہ ہے, ابھی تک اس نے معافی نہیں مانگی, حالانکہ اسے کہا گیا تھا کہ تو معافی مانگ لے تو تجھے معاف کیا جا سکتا ہے, تجھے نوکری پر بحال کیا جا سکتا ہے, لیکن بحال نہیں ہو سکا. تو محمد اکرم کے دنوں میں تو عمران خان تک کچھ کارڈز پہنچائے بھی گئے, لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ مفقود ہو گیا اور ابھی تک عمران خان کو کوئی کارڈز نہیں پہنچائے جاتے. پہنچتے ہیں جیل میں لیکن ان تک نہیں پہنچائے جاتے. دوسری طرف لوگ عید کیسے مناتے ہیں جناب؟ عید لوگوں نے اس مرتبہ بھی اپنے بچوں کو مخصوص لباس پہنایا جس پر قیدی نمبر 804 لکھا ہوا تھا. یہ معصوم بچے عیدگاہوں میں جب گئے تو یہ سفید لباس اور قیدی نمبر 804 کے ساتھ. اچھا, یہ بات نہیں ہے کہ جو امیروں کے بچے ہیں صرف وہی, بلکہ جو غریبوں کے بچے ہیں, دیہات کے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی ان کی ماؤں نے قیدی نمبر 804 لکھا. مطلب اپنے بچوں کو کون کہتا ہے قیدی نمبر 804 کے نام سے یاد کرتا ہے, لیکن عمران خان کی محبت خاندانوں میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی قیدی نمبر 804 کہتے ہیں. اچھا, محبت صرف یہی ختم نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے عمران خان لائٹ بلیو کلر کا, مطلب نیوی کلر کا, وہ عام طور پر جناب کچھ جو شرٹس پہنتے تھے یا سویٹرز وغیرہ پہنتے تھے, اور یہ کلر قوم کو بھا گیا. پچھلی مرتبہ ہوا تھا کہ جناب عیدگاہوں میں ایک بڑی تعداد لوگ تھے جو اس کلر کا, مطلب اس بلیو کلر کی کپڑے پہن کر آئے. اور اس مرتبہ جناب میاں والی کا میں آپ کو جناب عیدگاہ دکھانا چاہتا ہوں. میاں والی عمران خان کا آبائی حلقہ ہے, عمران خان کا گھر ہے, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب عمران خان ہیں. مطلب سب سے زیادہ ظلم اگر کسی شہر پر ڈھائے گئے تو وہ میاں والی ہے. لیکن میاں والی کے لوگوں کو نے دیکھا کہ 1-2 لوگ نہیں, پورا کا پورا علاقے نے طے کیا کہ اس مرتبہ عید پر لائٹ بلیو کلر یعنی عمران خان کے کلر کے کپڑے پہننے ہیں. اور یہ نظارہ تھا, اور لوگ اور صرف میاں والی تک محدود نہیں ہے بلکہ اور بہت سارے علاقوں تک جناب یہ معاملات پہنچے, اور اسی طریقے سے عمران خان سے محبت کا اظہار کیا گیا. جی, لوگوں نے گھروں میں قد آدم عمران خان کی تصاویر لگائی ہوئی ہیں, اور دن رات مطلب آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے عمران خان کو نہ صرف یاد کرتے ہیں, عمران خان سے نہ صرف عشق کرتے ہیں بلکہ عشق کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. دوسری طرف جناب عمران خان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے,
اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی بہت سارے لوگ ہیں، مثال کے طور پر someone built the Taj Mahal for the love of his beloved، کسی شخص نے اپنی محبوبہ کے لیے یاد میں تاج محل بنا دیا. while another built ہرن مینار، کسی نے ہرن مینار بنا دیا. one passionate man، ایک جناب اور شیدائی شخص تھا، built 3 cancer hospital out of love for his mother، کہ اس نے اپنی ماں شوکت خانم کے لیے 3 کینسر کے ہسپتال بنا دی، اور وہ ہسپتال بنا دیے جن کو بنانا کہا جا رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے. اس کے علاوہ جناب ایئرپورٹس پر عمران خان سے محبت کا اظہار آتا ہے، بہت سختی کی جاتی ہے، ایون جناب ان کو مختلف کیسوں میں پھنسایا جاتا ہے، لیکن یہ محبت ہے، کم نہیں ہو رہی. باہر سے جو لوگ آتے ہیں، ایک تو ان کو پاکستان کے اندر فسطائیت کا علم نہیں ہوتا کہ کس حد تک یہاں پریشر ہے، نمبر 2 وہ باہر رہ کر تھوڑے سے بولڈ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا وہ جب آتے ہیں تو عمران خان کی تصویر لے کر آتے ہیں، اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. اور ایون پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت سارے لوگ جو بظاہر کھل کر عمران خان کے لیے بات نہیں کر سکتے، لیکن ان کے دل پر عمران خان لکھا ہوا ہے. یہ اعلیٰ دین ہے جناب، بیرون ملک رہتے ہیں، لیکن اعلیٰ دین نے بھی اپنے سینے پر اور جناب عید کے کپڑوں پر قیدی نمبر 804 لکھوایا. یہ محبت ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں، عمران خان گلہ تو کریں گے، وہ قوم سے بھی گلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بھی گلہ کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ بتا میرا قصور کیا تھا کہ مجھے ایک بھی جمعہ نہیں پڑھنے دیا گیا، میں 6 عیدیں مجھے نہیں پڑھنے دی گئی. اور پھر وہ اپنی قوم سے بھی گلہ کریں گے کہ اے پاکستانیوں، ساری زندگی میں تمہیں کہتا رہا، اے پاکستانیوں نہیں کہا، میرے پاکستانیوں کہا، لیکن میرے پاکستانیوں تمہیں کہہ کر آیا تھا، تاکید کر کے آیا تھا کہ میں تمہارے لیے جیل جا رہا ہوں، تم نے نکلنا ہے میرے لیے اپنے، اور مجھے انصاف دلانا ہے. تو اس وقت بھی شاید عمران خان کہہ رہے ہوں گے کہ میرے پاکستانیوں آخر کب نکلو گے. بہرحال جی 2026 کی جو عید قرباں ہے، عہد مزاحمت کے طور پر منائی جا رہی ہے. یہ عید صرف خوشیوں کا دن نہیں ہے، یہ عہد کا دن ہے کہ ظلم کے ہر نظام کے خلاف مزاحمت جاری رکھیں گے. قربانیوں سے ہی آزادی کے سورج طلوع ہوتے ہیں. یہ عزم ہے جناب، اور خاص طور پر لیگیسی لیبرز پاکستان اور تحریک انصاف کا، اور جو بیرون ملک لوگ ہیں وہ اس کو خاص طور پر عید قربان کو بطور عید مزاحمت منا رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں، بلکہ اس وقت بھی لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانیوں کی امید عمران خان ہے. ہوپ جو ہے وہ عمران خان اگرچہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اسے گزشتہ 7 مہینوں سے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کوئی ٹیلی ویژن نہیں، کوئی جناب ٹی وی نہیں. ان کی آخری جو ملاقات ہی بن ہوئی تھی وہ سلمان صفدر ایڈوکیٹ کی تھی، جو سپریم کورٹ کے حکم پر ملاقات ہوئی، اور جس میں عمران خان نے بتایا کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. اب بعد میں حکومت کی طرف سے بہت دعوے کیے گئے، نہیں جناب وہ تو آنکھ خراب ہوئی تھی لیکن ٹھیک ہو گئی. لیکن اب فائنل یہ ہے کہ عمران خان کی 85% بینائی ایک آنکھ کی ختم ہو چکی ہے، اور دوسری آنکھ بھی اس حوالے سے افیکٹڈ ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان اب بھی امید ہے پاکستانیوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے، اور اس حوالے سے لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں. جی نظر عباس صاحب اس حوالے سے ایک پیغام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاکستانیوں، تم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام تو کرو. یہ جو شوکت خانم ہے، اس نے اپنے لیے نہیں بنائے تھے اسپتال، یہ تمہارے لیے، تمہاری اولادوں کے لیے بنائے تھے. اور عمران خان جب جیل میں باہر تھا، بہت سارا فنڈ، بہت ساری قربانی کی کھالیں اکٹھی ہو جاتی تھی. اس مرتبہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے یہ قربانی کی کھالیں اکٹھی نہیں کرنی، بلکہ شوکت خانم ہسپتال تک پہنچانی ہے. کیا کہہ رہے ہیں نظر عباس، ذرا سنیں. اس عید کے موقع چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو کوئی بھی قربانی آپ کریں وہ اس میں عمران خان کو یاد رکھیں، اور عمران خان کے ہاسپٹل کو یاد رکھیں، نمل کالج کو یاد رکھیں. قربانی کی کھالیں آپ اسی ادارے کو جانی چاہیے، عمران خان کو، شوکت خانم ہاسپٹل کو، اور نمل یونیورسٹی کے لیے اگر آپ وہاں پہ کچھ چندہ وغیرہ دے سکیں تو وہ دیں. یہ ایک بہت احسن عمل ہوگا، بہت اچھا عمل ہوگا. ہر حال میں آپ جہاں کہیں بھی دیں اللہ کے نام پہ، اس کا آپ کو اجر تو ملے گا. لیکن اس وقت ایسے موقع پہ یہ بات اس لیے بھی کرنا ضروری میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ اس وقت گرمی میں پھر دوبارہ سے 26 ٹیمپریچر ہے پاکستان میں، انگلینڈ میں، اور پاکستان میں 40-45، اور عمران خان صاحب ابھی تک جیل کے اندر ہیں. اور ان کی بنائے ہوئے جو ادارے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی ہیلپ کرنا ہمارے اوپر اور بھی لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو ان کی طرف دھیان دیں. جی اب میں آتا ہوں کہ عید، عمران خان کی چھٹی عید کیسے گزری.
جی عام طور پر روٹین یہ تھی کہ عمران خان کو عید سے پہلے کپڑے بھی پہنچائے جاتے تھے اور عمران خان تک کچھ جناب لے دے کے آخر پہنچ بھی جایا کرتے تھے. یہ بات نہیں تھی کہ گزشتہ 4 عیدوں تک عمران خان تک کپڑے, ان کی کتابیں, دیگر سامان, ان کے ٹراؤزر, ان کے جوتے, مطلب پشاور سے ایک خان چپل اور جناب کپتان چپل ایک صاحب بنایا کرتے تھے, وہ ہر مرتبہ عید پر یہ جوتے پہنچایا کرتے تھے. لیکن گزشتہ عید پر ان کے جوتے نہیں پہنچ سکے, لیکن اس مرتبہ پھر کچھ سامان پہنچایا گیا. میرے ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور کچھ دیگر لوگوں سے کہا کہ ہم کوئی ذکر نہیں کریں گے کہ عمران خان تک کوئی چیزیں پہنچائی گئی ہیں یا نہیں پہنچائی گئی, لیکن ان تک جو کپڑے ہیں وہ پہنچا دیے. اور لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ عید پر عمران خان تک وہ کپڑے پہنچے بھی ہیں یا نہیں پہنچے, لیکن سختی بہت زیادہ ہے. ایک اور بات ہے کہ عمران خان کے لیے جو کھانے کے پیسے ہیں وہ ریگولر ان کی جو فیملی ہے وہ ٹرانسفر کر رہی ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں مسلسل جا رہے ہیں, جیل کے اکاؤنٹ پہ مسلسل جا رہے ہیں, اور ایک اسٹیمیٹ بناتے ہیں کہ وہ اتنا ہوگا. مثال کے طور پر 80,000 روپے کوئی خرچہ آتا ہے تو 1 لاکھ روپے جمع کرائے دیے جاتے ہیں, تو پھر وہ جب ختم ہونے لگتے ہیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے, ایک مرتبہ پھر آپ دوبارہ جمع کرا دیں, اور پھر دوبارہ جمع کرا دیے جاتے ہیں. جی عمران خان کا یہ معمول رہا ہے کہ عمران خان کے جو قریب لوگ تھے, عمران خان ان کو عیدی دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر جو کھانا لاتے تھے, جو مشقتی تھے, ایک عمران خان کا کھانا جو بناتا ہے وہ اور کوئی دروازہ کھولتا ہے یا جو ان کے ایکسرسائز وغیرہ کے لیے, تو عمران خان ان کو عیدی کچھ تو عیدی وہ وہیں دے دیا کرتے تھے, لیکن جو ملاقات کے لیے آتا تھا تو عمران خان سیکریٹلی ان کو کہا کرتے تھے کہ فلاں فلاں جگہ ان کا گھر ہے, ان کے بچوں کو اور ان کے اہل عیال کو ایک مناسب جناب کپڑے, عیدی اور رقوم جو ہے ان تک پہنچایا کرتے تھے. لیکن یہ دوسری عید ہے جناب, 4 عیدوں تک یہ معمول رہا, لیکن اب جناب یہ دوسری عید ہے کہ جو ملازم ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ان کی کوئی ٹرن نہیں آئی. مثال کے طور پر ایون اب جو ان کا کھانا پکانے والا بھی ہے وہ اسپیشل قیدی ہے. ایک بات یاد رکھیں, عمران خان کے پاس ایک بیرک ہے لیکن 6 بیرک اسپیشل افراد کے لیے ہیں, تو وہ افراد جناب عمران خان سے انٹریکٹ کرتے ہیں. مطلب پہلے جو انٹریکٹ ہوتا تھا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ جیسے عبد الغفور تھا, وہ اکثر ان سے رابطہ ہوتا تھا, تو اس کے خلاف عمران خان نے احتجاج بھی کیا اور ان کو کہا بھی کہ آپ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہو. تو پھر اس کا جناب عبد الغفور انجم کا فیصلہ آباد ٹرانسفر کر دیا گیا. اس وقت ساجد بیگ ہے جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے, تو جناب ساجد بیگ تو عمران خان سے تعلق ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر وہ جو مخصوص لوگ ہیں وہ عمران خان سے نہ صرف ملاقات کرتے ہیں بلکہ عمران خان کے لیے جناب جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. ساجد بیگ کا صرف نام ہے, بلکہ ایون جو عدالتی پیغامات بھی آتے ہیں تو وہ بھی جناب وہ جو اسپیشل افراد ہیں وہ ان کے لیے جوابات تیار کرتے ہیں, اور ساجد بیگ کو تو عدالت آنا ہی نہیں پڑتا اور پہلے ہی ان کا کوئی اسسٹنٹ وغیرہ آ کر معاملات کو نپٹا دیتا ہے. تو اس مرتبہ جناب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے بارے میں عمران خان نے کہا ہو کہ اس کو اہل خانہ کو یا دیگر لوگوں کو جو ملاقات کے لیے جاتے تھے کہ آپ ان کو عیدی پہنچا دیں, اور خاص طور 2 عیدوں سے ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب عید ہے, یہ جو تازہ عید ہے, دوپہر تک عمران خان صاحب سے کسی سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی, لیکن کچھ چیزیں زیر غور تھی اور بہت سارے لوگوں کو کہنا تھا کہ شاید شام تک نورین خانم کی ملاقات کرا دی جائے. اس کے علاوہ یہ بھی امکان تھا کہ عمران خان کی بیٹوں سے ان کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہے وہ بھی کروا دی جائے. اس حوالے سے کچھ چیزیں زیر غور تھی, کسی کے انتظار تھا کہ کیا کیا جائے. بہرحال یہ امکان تھا کہ آج شام تک شاید ملاقات بھی ہو جائے اور عمران خان کی ٹیلی فون پر بات بھی ہو جائے, لیکن دوپہر تک یہ معاملہ نہیں ہو سکا تھا. اور وہ لوگ جن کی عمران خان کی تھوڑا بہت رسائی بھی تھی تو اب جناب وہ رسائی بھی ختم ہو چکی. میں اب یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس اب تک پہلے ذرائع کے ذریعے خاصی معلومات آ جایا کرتی تھی, لیکن اس مرتبہ بالکل معلومات نہ ہونے کے برابر ہے. ایون وہاں کے جیل کے جو کنسرن لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ عمران خان کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کی جا رہی ہے, کس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے, ان کو کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے, کون ان سے ملاقات کرتا ہے. بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان سے جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے وہ 2-3 دن سے زیادہ وہ بھی نہیں رہتا. مطلب ان کو خوف ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو بھی رہا وہ 2-3 دن سے زیادہ اگر رہے گا تو عمران خان ان کے انفلوئنس کر لیں گے اس کے دل پر بھی اور اس کے دماغ پر بھی, لہٰذا وہ چینج کر دیا جاتا ہے. عمران خان میرا معمول تھا کہ میں شروع میں آپ سب لوگوں کو عید مبارک کہا کرتا تھا, لیکن
آج عمران خان کے نام یہ ولاگ، اور میں سب سے آخر میں اپنے تمام کرم فرماؤں کو عید مبارک کہتا ہوں۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔